30 है। हमने बात ये शुरू की है कि ये फ़िक्री और तहज़ीबी जो इर्तिदाद है इसके 6 बुनियादी वजह है। उसमें से छठी पर हम बात कर रहे हैं कि उलमा का आवाम से दूर होना। तो सवाल ये है कि उलमा आवाम से दूर कैसे हुए। उस सिलसिले में हम आप लगातार 26, 27, 28, 29 पार्ट में बात किया। आज ये इसका आखिरी है जो ज़ाती वजह है। एक वजह ये है कि ये जो जुमा के खुतबात हैं और जलसे जुलूस में जो तकरीरें हैं ये इतना ज़्यादा गैर फ़ाल हैं। गैर फ़ाल से मुराद कि आवाम के लिए इसमें कुछ है नहीं। मैं अभी एक प्रोग्राम में गया था लखनऊ, तो वहाँ पर एक साहब को बुलाया गया। बहरहाल तो उन्होंने 40 से 50 मिनट बात की। 40 से 50 मिनट के बात करने के बाद नतीजा ये निकला कि कोई बात ऐसी नहीं बताई गई कि कोई पैगाम पास हो। यही मामला जुमा का हो रहा है। अगर जुमा के खुतबात गैर फ़ाल हैं और जलसे जुलूस में तकरीरें बेतुकी हो रही हैं, तो जो दानिशमंद तबका है और इल्म वाला तबका, ये दोनों लोग क्या होते हैं, मुतनफ़िर होते हैं पहले। अच्छा, इन्हीं के असरात अवाम पर पड़ते हैं। वो जहाँ उठते बैठते हैं वो पिन करते रहते हैं, बोलते रहते हैं कि देखिए वो फला जगह ऐसा हुआ। कोई काम की बात नहीं, 40-40, 50-50 मिनट बात करते हैं। तो उसका नतीजा ये निकलता है कि आवाम को उलमा से नफ़रत होती है। जब नफ़रत होती है तो दूरी होती है। जो बेकार की बात कर रहे हैं वो क्या हो रहा, क्या बेकार की बातें हो रही हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि टॉपिक पर बात नहीं कर रहे हैं। कितने लोग हैं ऑफिस के जो जुमा में उस मस्जिद में नहीं जाना चाहते हैं जिस मस्जिद में वक्त का ख्याल नहीं रखा जाता। वो बोलते हैं यहाँ नहीं आ सकते हैं क्योंकि बहुत लंबी बात होती है। तो सबसे पहली बात कि टॉपिक पर बात नहीं करते हैं। नंबर 2, वक्त का ख्याल नहीं रखते हैं। फिर ऐसी बातें करते हैं जैसे 60 से 65% मसाजिद में जो बातें हो रही हैं उसमें एक बहुत बड़ा टॉपिक अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह हैं। कभी भी अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का ये वाक़या या ये बातें नहीं बयान की जाती कि अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह अब्दुल कादिर जिलानी बने कैसे। और जितने ऐसे वाक़यात हैं जो हकीकत में 99% झूठ है, कहीं भी अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने बज़ाते खुद नहीं लिखा है। और ये भी आपको बात बता दें एक कि एक बहुत बड़े मुहक्किक हैं मुफ्ती राशिद साहब कांधलवी दामत बरकातहुमुल आलिया, इस वक्त के बड़े मुहक्किकीन में है तारीख़ी लिहाज से। तो अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की एक किताब है जिसका नाम है गुनियतुत तालिबीन। गुनियतुत तालिबीन किताब अगर उठा ली जाए तो लगता ही नहीं ये अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की किताब है। उर्दू वाले में बात कर रहा हूँ। तो मैंने उनसे कहा कि मुफ्ती साहब ये अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने ये कैसे लिख दिया सब। उसमें लिखा है जुमेरात की नमाज, जुम्मा की नमाज, शनिचर की नमाज, एतवार की नमाज, ये नमाज, वो नमाज, दुनिया भर की नमाज। मुझे तहकीक नहीं है, मैं उन मुहक्किक की बात नकल कर रहा हूँ। तो मुफ्ती साहब ने कहा कि आपको ये बात नहीं मालूम है कि अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की जो असल किताब है अरबी में, उस अरबी में जब तर्जुमा किया लोगों ने तो 100 पेज उस किताब में अपनी तरफ से डाल दिया। और ये जितनी बातें गैर मुहक्किक और बिदत टाइप हैं वो सारी बातें उसमें डाल दी। अब पब्लिक समझ रही है कि मौलाना हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने ये बातें लिखी हैं। अब आवाम के पास जब वो किताब आती उर्दू में तो वो समझते हैं कि यही कहा है। तो अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के नाम पर जो इतनी बातें की जा रही हैं वो 99% ख़ासकर उनके जो करामात जिक्र किए जाते हैं वो 99% झूठ हैं। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूँ
کہ آپ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بزرگ ہیں، عبد القادر جیلانی زیادہ بزرگ ہیں؟ ہمارا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ نبی کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت ہے. کوئی نہ مانے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن ہے حقیقت یہی. لوگوں کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 5 کرامت بھی نہیں معلوم ہے، اور عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کم سے کم 200-250 کرامتیں کتاب میں لکھی ہوئی ہیں. تو ایسے سب جھوٹی باتیں وہاں سے بیان کی جاتی ہیں. کہاں سے؟ جمعہ سے. ایک طبقے کو بہت اچھا لگتا ہے، جب وہ اکیلے میں بیٹھتے ہوں گے اور سوچتے ہوں گے کہ کیا یہ ممکنات میں سے ہے. مثال کے طور پر ملک الموت کو جھانپڑ مار دینا ہے، مثال کے طور پر ملک الموت سے روح کا تھیلا چھین لینا اور کھول دینا. مثال کے طور پر ملک الموت جب سوال کرنے آویں تو ان سے کہنا کہ تم کون ہوتے ہو سوال کرنے والے، انہی کو سوال میں پھنسا دینا. پھر یہ کہہ دینا کہ صاحب جب کبھی کوئی سوال والا آیا تو وہ بولا میں عبد القادر جیلانی کا دھوبی ہوں. بھائی ایسا نہ ہو گیا کہ منکر نکیر اور یہ فرشتے ملک الموت خدا نہ خواستہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے گھر کے نوکر ہیں. بھائی ان فرشتوں کی اپنی شان ہے اور وہ اللہ کی جانب سے مامور ہیں. وہ تمہارے سوال جواب تھوڑے ہے کہ مجھ سے کیوں سوال کرنے آئے. وہاں تو ایسا اچھے کا پانی پتا ہو جائے گا اور وہ ملک الموت ہی کو پانی پتا کرا دیے. تو یہ جو ایسے واقعات بیان کیے جا رہے ہیں جمعہ میں خاص کر، وہ اس کی وجہ سے جو پڑھا لکھا طبقہ ہے خاص کر اور دانشور طبقہ ہے، عوام بھی جب وہ اکیلے میں بیٹھتی ہے تو سمجھتی ہے کہ چھوڑ رہا ہے. اس کی وجہ سے اب وہ بولنے والا تو کون ہے؟ عالم ہے. اب عالم سے محبت ہونے کے بجائے محبت کب ہوتی ہے؟ آپ ایک تجربہ کر کے دیکھیں. گرچہ لوگ سبحان اللہ آپ کی تقریر پر نہیں بولیں گے، منہ نہیں بنائیں گے، آپ قرآن حدیث کی بات کریں تو خود بخود عوام عالم سے محبت کرنے لگے گی. اس عالم کی شان نہیں ہے. حقیقت میں قرآن حدیث میں اللہ تعالیٰ نے وہ صفت رکھی ہے کہ جب اس کی باتیں بیان کی جاتی ہیں تو عوام کا دل کس سے جڑ جاتا ہے؟ علماء سے جڑ جاتا ہے. یہ جب جھوٹی باتیں بیان کی جاتی ہیں تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وقتی طور پر تو منہ بنا لیتا ہے، وقتی طور پر سبحان اللہ بھی بول دیتا ہے، لیکن حقیقت میں اس کے دور رس نتائج جو ہوتے ہیں وہ نہایت خراب ہوتے ہیں. تو غیر ایک لفظ بول رہا ہوں، جھوٹی باتیں کرنا، غیر عقلی باتیں کرنا، غیر فطری باتیں کرنا، ٹاپک سے ہٹ کر بات کرنا، وقت کا خیال نہ رکھنا، یہ سب جمعہ اور جلسے جلوس میں ہو رہا ہے. میں جاتا ہوں، بڑے بڑے جلسے ہوتے ہیں، 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ چلتے رہتے ہیں. تو ایک بڑا طبقہ چاہتا ہے کہ مولانا صاحب فراش صاحب جو ہے وہ شروع میں نہ آویں. جیسا شروع ہوا تو اس وقت یہ نہ آویں. کیوں؟ کیونکہ یہ جو یہاں پہ جھوٹی باتیں کریں گے نا تو ان کو ٹینشن ہوگا، اور ٹینشن ہوگا تو یہ بول دیں گے آخر میں کہ غلط ہوا ہے. میں یہیں پہ دھاروال کے ایک پروگرام میں گیا تو ایک صاحب بہت بڑا ماشاء اللہ صفا لگائے تھے، خیر تقریر کر رہے ہیں. میں اتفاق سے پہنچ گیا. اب وہ تقریر چالو تھی. جتنی دیر میں بیٹھا، اللہ جھوٹ نہیں بلائے، ایک بات بھی انہوں نے سچ نہیں کہی. اب میں نے یہ سوچا کہ ابھی جب میرا نمبر آئے گا تو میں ضرور بولوں گا کہ حضرت جتنی باتیں کہہ رہے تھے کوئی بھی قرآن حدیث سے نہیں کہہ رہے تھے. اب وہ جو صاحب بلائے تھے مجھے، وہ سمجھ گئے کہ یہ غلط ٹائم پر مولانا آ گئے اسٹیج پر. اب وہ آئے میرے پاس، ابھی مغرب کا وقت ہو گیا، مغرب بعد میرا بیان تھا، میرے پاس آئے کان میں. ہم نے کہا میں بہرا آدمی ہوں، کہا میں دانی طرف بولوں گا. ہم نے کہا بتائیے. کہا مولانا صاحب میں آپ سے ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں. ہم نے کہا ہم سب نے کوئی ٹاپک کی بات کریں. کہا مولانا صاحب یہ جتنی باتیں کی ہیں نا، یہ نہ بولنا کہ یہ جتنی بولے ہیں چھوڑ رہے ہیں. میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، انہوں نے مجھ سے کہا، ان کو معلوم ہو گیا کہ یہ بندہ کیا کرے گا، ابھی یہ بتا دے گا. اس لیے اب لوگ کیا چاہتے ہیں کہ ہم وہاں پر ہم سے جیسے جو بھی ایسے اچھے عالم ہیں جو تقریر کرتے ہیں صحیح قرآن حدیث کی، ان کے سامنے وہ چاہتے ہیں کہ جب آخر میں حضرت آویں اور برکت کے طور پہ تقریر کریں اور برکت کے طور پہ دعا کریں اور کھانا کھائیں، نذرانہ لیں اور چلے جائیں.
اب اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ یہ اختلاف، اچھا اور ایک بڑا طبقہ کیا کر رہا ہے، جب آدمی کے پاس کیپٹل نہیں ہوتی، کیپٹل سے مراد مٹیریل نہیں ہوتا بات کرنے کا، تو ایک مٹیریل ایسا ہوتا ہے کہ جس میں زیادہ علمی صلاحیت نہیں ہوتی. مثال کے طور پر مجھے گالی دینا ہے کسی کو، آپ بتائیے گالی دینے کے لیے آپ کو ہائی اسکول پاس ہونا ضروری ہے، آپ کو گریجویٹ ہونا ضروری ہے؟ ہمیں کھڑے ہو کے 10 منٹ جس کو چاہو گالی دے دو، گالی دینے کے لیے کون سی تعلیم حاصل کرنا ہے؟ اب وہ اس جلسے میں اور اس ممبر پر کیا کرتا ہے کہ کسی ایک طبقے کو ٹارگٹ بنا لیتا ہے، اور وہ ایسے کافر ہیں، فلاں کافر ہیں، یعنی ان کو چھوڑ کر سب کافر ہیں، یہ نتیجہ نکل آتا ہے. اس کی وجہ سے عوام میں اور علماء میں دوری پیدا ہوئی. یہ ایک وجہ ہے. دوسری وجہ، بعض لوگ ایسے ہیں، آپ دیکھیں کہ میں بہت ہی سادہ زبان استعمال کرتا ہوں. میرے استاد محترم مولانا عبد الکبیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شیخ التفسیر جامعہ دارالسلام عمر آباد، بڑے ہی بہت قابل آدمی تھے. تو میں شروع میں گیا تو ہم یو پی والے تھے، تو وہاں پہ ہم کو یہ بھی چھاپ ڈالنا تھا کہ میں لکھنؤ کی زبان بولتا ہوں. تو ایک تقریر میں، مطلب ابھی تو میں سیکھ رہا تھا، طالب علم تھا، تو بڑی گاڑھی اردو، چونکہ چنانچہ یہ وہ. تو مولانا عبد الکبیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے بلایا بعد میں، اور تمام استادوں کے وہ استاد تھے وہاں. کہا بیٹا اگر زندگی میں کچھ کام کرنا ہے تو زبان وہ استعمال کرو جس سے تم بات کر رہے ہو، اپنی بات سمجھا پاؤ. یہ چونکہ چنانچہ جو آپ اتنا زیادہ لکھنؤ والی زبان استعمال کر رہے ہیں، یہ اس سے کچھ بھی فائدہ نہیں ہونا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نقل کی، اس وقت میں پہلی جماعتیں پڑھتا تھا. حضرت نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تکلم الناس، لوگوں سے گفتگو کرو علی قدر عقولہم، ان کی بدھی کے مطابق. اب مولانا صاحب جب تقریر کرتے ہیں تو وہ گاڑھی زبان کہ بیچارہ بس یہ سمجھتا ہے کہ مولانا صاحب تقریر کیسی تھی، نہیں چونکہ چنانچہ بہت تھا، سمجھے کیا، سمجھ میں نہیں آیا کچھ بھی. ایسی تقریریں، ایسی زبانیں جو علماء استعمال کرتے ہیں، نتیجہ اس کا کیا نکلتا ہے کہ ہم عالم سے قریب ہونے کے بجائے ہم دور ہو جاتے ہیں. لہذا زبان کا ایک بہت بڑا اثر پڑتا ہے. آپ اردو زبان بولیں، سلجھی ہوئی زبان بولیں، کوئی لفظ مشکل آ جائے تو یا تو اس کو انگریزی میں بول دیں، اور یا اس کو مزید کیا کر دیں، تھوڑا سے تشریح کر دیں، تب جو ہے پبلک جڑتی ہے. میں کوئی بہت بڑا مقرر نہیں ہوں، مجھے معلوم ہے میں کتنے پانی میں ہوں. ہماری تقریر کو ایک بہت بڑا طبقہ جب مجھے بھیجتا ہے فیڈ بیک کہ مولانا صاحب آپ کی ایک بات جاہل سے جاہل آدمی کو سمجھ میں آ جاتی ہے، ان کو لغت نہیں اٹھانا پڑتا، ڈکشنری نہیں اٹھانی پڑتی کہ اس کا معنی کیا ہے. اچھا کون تمہاری تقریر کے لیے لغت اٹھانے جائے گا کہ مولانا نے کیا بات کہی ہے. لہذا یہ بھی ایک وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے عوام کو علماء سے دوری ہوتی ہے. ایک وجہ اور ہے کہ اگر جیسے کوئی بڑا شہر ہے جہاں پہ 100-200 علماء رہتے ہیں تو راجنیت کرتے ہیں. راجنیت سے مراد کیا ہے کہ ایک فارغ والا دوسرے فارغ والے کو پسند نہیں کرے گا. میں نام نہیں لینا چاہ رہا ہوں، کرناٹک میں بھی بہت ہے، یو پی میں بھی بہت، سب جگہ ہے کہ اگر ہم ایک مدرسے سے فارغ ہیں اور آپ دوسرے مدرسے سے فارغ ہیں تو آپس کی چپتلش ہے. اب یہ بات پبلک میں عام ہو گئی. ابھی بنگلور سے ایک صاحب آئے ہوئے تھے، پوری ٹیم آئی تھی 4-5 آدمیوں کی کہ خاص ٹاپک پر بات کرنے. تو ہمیں کچھ نہیں بولا، اپنے آپ ہی بولنے لگے کہ مولانا صاحب اس مسئلے کا کیا حل ہے کہ وہ حالانکہ وہ بھی عالم ہے، وہ بھی عالم، فرق یہ ہے کہ وہ فلاں جگہ سے فارغ ہیں، وہ فلاں جگہ سے فارغ ہیں، لیکن دیکھنا نہیں چاہتے ایک دوسرے کو. اور جب بھی بات کریں گے نا تو ایسی کہ تاکہ اس فارغ کو جس سے ان کو جمتی نہیں ہے اس کو ڈاؤن کرنے کی بات کریں گے. اب یہ بات عوام میں معلوم ہو گئی کہ ان کی آپس میں جمتی نہیں ہے. اور یہ بھی آپ کو بتا دیں، خدا نہ خواستہ کہیں زیادہ عالم ہو گئے کسی شہر میں تو وہاں خوب لڑائی ہوتی ہے. آپ سمجھتے ہیں سب لوگ، آپ چاہتے ہیں سب لوگ عالم ہو جائیں تو بہت مسئلہ حل ہو جائے گا. ارے بڑا مسئلہ ہو جائے گا بھیا، بہت بڑا مسئلہ ہو جائے گا. میں ان شہروں کو جانتا ہوں جہاں 600 عالم ہے شہر میں. کتنے؟ 600 عالم ہیں، 5000 سے 7000 حفاظ کرام ہیں. تو میں جب پہلی مرتبہ وہاں گیا، نام نہیں لوں گا، گیا تو میں بہت خوش ہوا
ہم نے کہا تمہارے یہاں اتنے حفاظ ہیں؟ کہا ہمارے ہر گھر میں تقریباً حافظ ہیں۔ میں بہت خوش ہو گیا، اتنے عالم ہیں۔ جب میں نے زیادہ تعریف کی تو انہوں نے کہا مولانا صاحب ہم بہت پریشان ہیں یہ زیادہ ہونے کی وجہ سے۔ کیوں؟ کیونکہ ہر آدمی کی ناک ہے۔ بھئی ایک مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کیا کہتے ہیں، علم اور تکبر دونوں بازو بازو چلتا ہے۔ عالم ہو اور اپنے علم پر ناز نہ کرے، تواضع کرے، وہی بزرگ ہے۔ وہ ڈنڈا والا بزرگ نہیں ہوتا، یہی بزرگ ہے۔ یہ جب علم آ جاتا ہے اور کہیں خدا نہ خواستہ تھوڑا سے زیادہ آ گیا، تب تو سمجھ جاؤ فرعون ہی بن جاتے ہیں ہم۔ ہماری اس برائی کی وجہ سے نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ پبلک پر غلط پیغام جاتا ہے کہ یہ اتنا آپس میں ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں، وہ اگر اسٹیج پر جائیں گے تو ہم نہیں آئیں گے، ہم جائیں گے تو وہ نہیں آئیں گے۔ کیوں؟ نہیں وہ فلاں صاحب جو فارغ ہیں وہاں کے، میں ان کے ساتھ نہیں بیٹھتا ہوں۔ اور سکھایا کیا گیا ہے قرآن میں، کیا گیا انما المؤمنون اخوہ، مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ لگتا ہے عالم مومن میں شامل ہی نہیں ہے، جبکہ حالانکہ وہ نمبر 1 پہ شامل ہے، اور یہ حالات ہیں۔ تو یہ جو راجنیت کی جا رہی ہے اس کی وجہ سے بھی عوام کے دل میں نفرت ہوئی، اور نفرت کی بنیاد پر وہ کیا ہوئے، دور ہوتے جا رہے ہیں۔ آخری بات، پہلے تو ہم نے یہ فتویٰ دینا شروع کیا کہ سیاست کا راجنیت سے کوئی سمبند نہیں ہے، حالانکہ جھوٹی بات تھی۔ ابو بکر، اچھا ایک بات بتائیے، پی ایم بولے کہ میں بھارت کا پی ایم ہوں لیکن سیاست دان نہیں ہوں، جملہ صحیح ہے یہ؟ بھائی جو پی ایم ہے یار تو سیاست دان نہیں ہے، یہ کیا معنی ہوا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حاکم ہیں، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے مدینہ کے حاکم ہیں۔ حاکم ہے اور سیاست دان نہیں ہوگا؟ سیاست دان ہوگا۔ پہلے تو ہم نے یہ فتویٰ سمجھایا لوگوں کو کہ راجنیت کا دھرم سے کوئی سمبند نہیں ہونا چاہیے، اور سمجھا لے گئے پبلک کو۔ اب پھر راجنیت میں گھس گئے اور راجنیت ایسی کرنے لگے کہ جیسا سرکار بولی، جیسا سرکار کا موڈ دیکھا، وہ راجنیت اسٹیج سے شروع کر دیا۔ جے شری رام کا نعرہ لگانا ہوا تو جے شری رام کا نعرہ لگا دیا۔ عالم کو میں جانتا ہوں، یو پی میں بیٹھا، مطلب آن لائن میں دیکھ رہا تھا پروگرام، اور اس کے بعد جب پروگرام، کیونکہ بہت بڑی پوسٹ پر تھے وہ گورنمنٹ کی طرف سے، تو انہوں نے وہ بھی کر دیا۔ اب یہ عالم جب ایسی حرکتیں کرتا ہے کہ سیاست کرتا ہے، یا کہیں بڑی جگہ پہ بیان دینا ہوا، حکومت جو چاہتی ہے وہ اسٹیٹمنٹ ہم کیا کر دیتے ہیں، علماء لوگ وہ دے دیتے ہیں، کبھی ایسی پالیسی نہیں اختیار کرتے۔ سب کو نہیں کہہ رہا ہوں، دیکھیں خرابی ایک کرتا ہے، بدنام کون ہوتے ہیں؟ سب ہوتے ہیں۔ سوشل میڈیا پہ جانے والے علماء اگر ایسی راجنیت کرتے رہے کہ جو حکومت کہے وہیں پہ نندی بیل کی طریقے سے سر ہلاتے ہیں، نندی بیل دیکھا ہے، ہر بات پہ ہاں سر ہلاتے ہیں، کیونکہ ہم کو گورنمنٹ کو خوش رکھنا ہے۔ تو یہ جو سیاست میں گھسے تو اچھی سیاست نہیں کی انہوں نے۔ سیاست کی اس بات سے کہ میری کرسی، اگر میں راجیہ سبھا کا ممبر بن گیا ہوں، اگر میں ایم ایل سی بن گیا ہوں، اگر مجھے ایم پی کا ٹکٹ لینا ہے تو میں اس اپنی پارٹی کے بات پر بات کروں گا، بھلے وہ 100% غلط ہو یا 100% صحیح، اس سے کوئی مطلب نہیں، چونکہ ہم اس کے راجیہ سبھا کے ممبر ہیں، اس کے ایم ایل سی ہیں، یا ان سے ٹکٹ لینا ہے، ہم وہ باتیں کرتے ہیں۔ لہذا عوام تو ان کو عالم جانتی ہے۔ اب عوام جب عالم جانتی ہے اور ایسی حرکتیں دیکھتی ہے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں۔ تو عوام سے عالم کے نفرت کی یہ بھی ایک بڑی، اچھا کبھی کبھی آپ کو اندازہ نہیں ہوگا، اس کے پہلے بھی بتایا اگر یاد ہو، آر ایس ایس جیسی بھی اس کی اپنی پالیسی ہے، ٹھیک ہے، جو پالیسی اس کی اپنی پالیسی پر اڑا ہوا ہے، ہمارے علماء اس میں شامل ہیں۔ مسلم سماج کے نام پر آر ایس ایس کا باقاعدہ ایک پلیٹ فارم ہے جس میں آر ایس ایس کی جانب سے ہے، اور اس میں کون لوگ شامل ہیں؟ مسلمان بھی شامل ہیں اور عالم بھی شامل ہیں۔ ابھی ایک صاحب نے ایک عالم کی 2 دن پہلے ویڈیو بھیجی، نعوذ باللہ، ہم نہیں کہنا چاہیے، وہ عالم ہے، انہوں نے کہا بھائی دیکھیے مسلمانوں، اب تو ان کو خوش کرنا ہے، انہوں نے کہا نہیں، مسلمانوں میں آتنک کبھی نہیں ختم ہو سکتا، ہمارا قرآن خود بولتا ہے، لو ہمیں پیسے سے ایسا نہیں بکو یار،
بکنے کی بھی ایک لمٹ رکھو نا. ہے قرآن کریم نے اگر کہیں بات کہی ہے ایسی تو اس کے آگے پیچھے کی بات بھی بتا دو. یہ جب ایسی باتیں ہم علماء سے سنتے ہیں تو عوام کو ہم سے نفرت پیدا ہوتی ہے. یہ بنیادی وجوہات ہیں. یہ 30 پارٹ میں مکمل ہوا. ابھی اس میں ایک بات اور باقی ہے، کل جو انشاءاللہ بیان کریں گے. یہ سب ہم نے بتایا تھا کہ ذاتی وجہ ہے جس کی وجہ سے عوام عالم سے دور ہوا ہے. ایک باہر سے معاملہ خراب کیا جا رہا ہے. کس نے باہر سے خراب کیا ہے، کیسے خراب کیا ہے، انشاءاللہ کل زندگی نہیں تو بات کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.